सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान: कत्ल का नाकाम मंसूबा। खैबर की फतह के बाद वहाँ की एक बस्ती फिदुक के लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जो लोग हाजिर हुए उनके सरदार का नाम नून बन ओशित है। इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हम इस बात पर सुलह करने के लिए तैयार हैं कि हमारी जान बख्शी कर दी जाए और हम लोग अपना माल और सामान लेकर फिदुक से जलावतन हो जाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मंजूर फरमा ली। इस सिलसिले में एक रवायत यह है कि यहूदियों ने फिदुक का निस्फ देने की बात की थी और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मंजूर फरमाया था। यहाँ एक बात की वजाहत करना बेहतर होगा। फिदुक की ये बस्ती चूंकि जंग के बगैर हासिल हो गई थी, इसलिए ये माल फे था, यानी दुश्मन से जंग किए बगैर हासिल किया जाने वाला माल जिसके खर्च का मुसलमानों के हुक्मरान को इख्तियार होता है। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आमदनी में से अपने घर वालों पर भी खर्च किया करते थे। बनी हाशिम के छोटे बच्चों की परवरिश भी इसकी आमदनी से फरमाते थे। बनी हाशिम की बेवाओं की शादियां करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने समझा कि फिदुक का इलाका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत था, लिहाजा मुझे विरासत में मलना चाहिए। चुनांचे उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से दरख्वास्त की कि फिदुक का इलाका उन्हें दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मसला समझाया और फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम नबियों की मीरास तकसीम नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो मुसलमानों के लिए सदका होता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मुतमईन हो गईं और फिर दोबारा ये मुतालबा न किया। जिस ज़माने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुँचे थे, इस वक्त खजूरें अभी पकी नहीं थी। चुनांचे कच्ची खजूरों को खाने से अक्सर सहाबा बुखार में मुब्तला हो गए। उन्होंने अपनी परेशानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, घड़ों में पानी भर लो और ठंडा कर लो। फजर के वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर इस पानी को अपने ऊपर डालो। सहाबा ने इस हिदायत पर अमल किया तो उनका बुखार जाता रहा। खैबर की जंग में सल्लमा बन इक्वे रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उनके ज़ख्मों पर दम किया। उन्हें इसी वक्त आराम आ गया। इस ग़ज़वे में एक वाक़या ये पेश आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाई हाजत के लिए जाना था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि देखो, कोई ऊँट की जगह नज़र आ रही है नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने चारों तरफ देखा, कोई ऊँट की जगह नज़र न आई, अलबत्ता उन्हें एक अकेला दरख्त नज़र आया। उन्होंने बताया कि सिर्फ दरख्त नज़र आ रहा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदेर अलिफादेर देखो, कोई और ऊँट की चीज़ नज़र आती है। अब उन्होंने फिर आदेर अलिफादेर देखा तो एक और दरख्त काफ़ी दूर नज़र आया। उन्होंने इस दूसरे दरख्त के बारे में आपको बताया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों दरख्तों से कहो, अल्लाह के रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं कि दोनों एक जगह जमा हो जाओ, यानी आपस में मिल जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन दोनों दरख्तों को मुखातिब करके ये बात कह दी। फ़ौरन दोनों दरख्त हरकत में आए और एक दूसरे से मिल गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पर्दा बना लिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फारिग होने के बाद दोनों दरख्त अपनी जगह पर लूट गए। जब खैबर फतह हो गया तो एक औरत मुसलमानों की तरफ आती नजर आई। वो लोगों से पूछ रही थी कि अल्लाह के रसूल को बिक्री के गोश्त का कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद है। लोगों ने इसे बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त पसंद है। इस औरत का नाम ज़ैनब था। ये मरहूब की भतीजी और सलाम बिन मशकम यहूदी की बीवी थी। ये बात मालूम करने के बाद वो वापस लूट गई। इसने एक बिक्री को ज़बह किया, फिर इसको भुना और उसके दस्ती वाले हिस्से में जहर मिला दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ाकर वापस तशरीफ़ लाए तो इस औरत को मुंतज़िर पाया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे आने का सबब पूछा तो बोली, ए अबुल कासिम, मैं आपके लिए एक हदिया लाई हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इसका हदिया ले लिया गया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया। इस वक्त वहाँ बशर बन बुराक बिन मारवर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, करीब आ जाओ।
پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی سے کھانا شروع فرمایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بشر بن براق نے بھی دستی سے گوشت کا لقمہ منہ میں ڈال لیا اور اسے نگل گئے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لقمہ صرف منہ میں ڈالا تھا، دوسرے لوگوں نے دوسری جگہوں سے لقمہ لیا۔ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا، فوراً اگا دیا اور فرمایا، ہاتھ روک لو، یہ گوشت مجھے بتا رہا کہ اس میں زہر ہے۔ اس وقت بشر بن براق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لقمہ میں نے کھایا تھا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے نہیں اگلا کہ اب کا کھانا خراب ہوگا۔ پھر جب اپنا لقمہ اگا دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ اب کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ اپنے اس کو اگا دیا۔ اس کے بعد ان کا رنگ نیلا ہو گیا، وہ 1 سال تک اس زہر کے زیر اثر رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا تو نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ جواب میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے گوشت کے اسی ٹکڑے نے یہ بات بتائی جو میں نے منہ میں رکھا تھا۔ اس نے اقرار کیا، ہاں میں نے زہر ملایا تھا۔ تب آپ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے باپ، بھائی اور میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا، اس لیے سوچا اگر اب صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں اب سے نجات مل جائے گی، اور اگر اب نبی ہیں تو آپ کو اس زہر کی پہلے ہی خبر ہو جائے گی۔ اس کا جواب سن کر آپ نے اسے معاف فرما دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچاتا تو اس سے بدلہ لیتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے بشر بن براق رضی اللہ عنہ کا، تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں زہر سے ان کی موت واقع ہو گئی تو اس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت زینب کو بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت اس زہر کا اثر محسوس کیا تھا اور فرمایا تھا، اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہے۔ غرض، خیبر کی جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ خیبر کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور خیر عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اچانک میرے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا فرما دی اور مجھے ہدایت کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ہر موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت میں سامنے آیا اور ہر بار ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہمیشہ ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو رہا ہے۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں مکہ سے غائب ہو گیا تاکہ اب کے مکہ میں داخلے کا منظر نہ دیکھ سکوں۔ میرا بھائی ولید بن ولید اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے مکہ پہنچ کر مجھے تلاش کرایا مگر میں وہاں تھا ہی نہیں۔ آخر اس نے میرے نام خط لکھا۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے، میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہی ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور بھاگتا پھر رہا ہے، تمہاری کم عقلی پر تعجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ بہت جلد اسے اب تک لائے گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جیسا شخص اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف استعمال کرے تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور ہم دوسروں کے مقابلے میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اب بھی موقع ہے کہ جو کچھ تم کھو چکے ہو اسے پالو، تم بڑے اچھے مواقع کھو چکے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو مجھ میں جانے کی امنگ پیدا ہو گئی، دل اسلام کی محبت میں گھر کر گیا۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ پھر رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: پہلا عمرہ۔
حضرت خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا، صفوان، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد عرب و عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا، میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے، میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا، اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہذا اس سے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ اس سے مایوس ہے کر میں ابو جہل کے بیٹے اکرما کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو صفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے کہا، اچھا خیر، لیکن تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرما نے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا، اس کے بھی باپ اور بھائی وغیرہ غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی، اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انہیں مرحبا کیا۔ اس کے بعد عمرو نے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہہ دیا، اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بولے، میں بھی تو اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر ہروا کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اپنے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ اسی وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے، جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے آپ کو سلام کیا، اپنے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور اکرم نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقلمند ہو، اسی لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں جو میں نے آپ کے مقابلے پر آ کر کی ہے۔ حضور ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما آگے آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عمرو بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس سے پہلے شان حبشہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح ایک تابعی کے ہاتھ پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا، کیونکہ نجاشی صحابی نہیں ہیں، انہوں نے حضور اقدس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعی وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم نے انہیں ہمیشہ غار سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ یہ تھی تفصیل ان تین حضرات کے ایمان لانے کی۔ حضرت عمرو بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ رہا۔ صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے، البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے حضرت عمر قضا کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت کے ساتھ 2000 صحابہ تھے۔ روانہ ہوتے وقت حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، ان سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے۔
ان کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے، حضور کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں حضور نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گاڑ سوار تھے، ان کے امیر محمد بن مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور اکرم نے مسجد نبوی کے دروازے پر احرام باندھ لیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ بوکھلا کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ تو گاڑ سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر محمد کس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ آخر قریش نے مکرز بن حفص کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے اب سے ملاقات کی اور کہا، اب ہتھیار بند ہے کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر اپ نے فرمایا کہ ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے، معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ کر جائیں گے۔ مکرز نے اب کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب حضور اقدس کے مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو حضور اقدس سے بغض تھا، دشمنی تھی، وہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نکل گئے۔ آخر آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس اس وقت اپنی اونٹنی قصو پر سوار تھے، صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں تلواریں لیے چل رہے تھے اور سب لبو اللہم لبو پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار اپنے ایک جگہ محفوظ کرا دیے تھے، وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا تھا، وہ انہیں کمزور سے لگے تو آپس میں کہنے لگے کہ یثرب کے بخار نے مہاجرین کو کمزور کر دیا ہے۔ یہ بات اب تک پہنچی تو حکم فرمایا، وہ اللہ تعالی اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس بنیاد پر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ کر اور سینہ تان کر چلیں، اور مشرکین کو دکھا دیں کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکہ کے دوسرے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت نے اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا اور اس کا پلو بائیں کندھے پر تھا، چنانچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایسے ہی کر لیا۔ اس طرح چادر لینے کو استباء کہتے ہیں اور اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا استباء اور پہلا رمل تھا۔ اب حج کرنے والوں ہوں یا عمرہ کرنے والے، انہیں یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ نبی کریم معاہدے کے مطابق 3 دن تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے۔ 3 دن پورے ہونے پر اب مکہ معظمہ سے باہر نکل آئے۔ اس دوران اپنے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نام بروہ تھا، حضور اکرم نے نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: موتہ کی جنگ۔ عمرے سے فارغ ہے کر حضور نبی کریم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر روانہ ہوئے۔ موتہ کے مقام پر پہنچے تو شرجیل سرخ بیل غسان نے انہیں روک لیا۔ یہ شرجیل قیصر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں، میں محمد کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوا دیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ حضرت کے قاصدوں میں سے یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول اللہ کو اس واقعے سے بہت رنج ہوا۔ اپنے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک لشکر تیار کیا، اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اقدس نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا۔ جب یہ لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور اقدس نے ارشاد فرمایا،
اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے، اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لے۔ جب آپ نے یہ ہدایات فرمائیں اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سچے نبی ہیں۔ اپنے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، پھر اپنے مجاہدین کو نصیحت فرمائی۔ جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لا۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو اب سنتہ الوداع کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگتا ہوں، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں، ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پر کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت ہوتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ شہنشاہ ہرقل 2 لاکھ فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ 2 رات تک انہوں نے وہاں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3000 آدمیوں کے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا، ہمیں چاہیے یہاں رک کر رسول اللہ کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کمک بھیجیں یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو، تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو، تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالی نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اب ہمیں فتح ہوگی اور شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ کرام بول اٹھے، اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا تھا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں، نیزے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گھوڑوں کے ہنانانے اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس حالت میں زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پر جوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری تھی۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پرچم لے لیا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے باہر، لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔
اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے آئے اور پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کے بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی بہت دلیری سے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کی صفوں میں گھس چکے تھے اور جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف 3000 تھے، لہذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر صلی اللہ علیہ وسلم پکارے، لوگو، اگر انسان سینے پر زخم کھا کر شہید ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو امیر بن لو تاکہ پرچم اسے دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ پکار اٹھے، اب ہی ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں۔ سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پرچم ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا، جنگ کے اصول اور فن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم بولے، نہیں، میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔